अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज बन्नू में खिताब करते हुए वजीर आजम साहब ने कहा कि आपके कहने पे क्या हम घर चले जाएंगे, ये मुंह और मसूर की दाल। आज इत्तेफाक तो हुआ है ऑपोजिशन का, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे जुडिशल कमीशन के, लेकिन इस नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हो सका कि क्या वजीर आजम को इस्तीफा कर देना चाहिए, इखलाकी जवाज नहीं रहता वो अपने मनसब पर है। इस चीज पर इत्तेफाक नहीं हुआ और कहा जा रहा है कि एएनपी और कौमी वतन पार्टी ने कहा था कि यह वक्त नहीं है इस्तीफा मांगने का। इसके अलावा जो नुकात हैं ज़ाब्ता कार है उस पर इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन ये अहम नुक्ता था जिस पर ऑपोजिशन चाहती थी कि इत्तेफाक की राय हो, लेकिन वो नहीं हुआ है। वो कौन से नुकात हैं जिन पर आज इत्तेफाक हो गया, जरा उन पर बात कर लेते हैं और उन पर एक नजर दोहराते हैं। ये इत्तेफाक हुआ है कि खसूसी कानून के जरिए जो है अब ये जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, 1956 के एक्ट के जरिए नहीं होगा। इस चीज पर भी इत्तेफाक हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये कमीशन बनेगा और उनके साथ 2 और जजेस होंगे जिनका ताल्लुक भी सुप्रीम कोर्ट से होगा। यह भी कहा गया है कि एक एक्सपर्ट का पैनल होगा जो कि मुकम्मल ऑडिट करेगा उन असासों की जो कि बैरून मुल्क खरीदे गए। इस पर भी इत्तेफाक राय हुआ है। यह भी इत्तेफाक राय हुआ है कि एहतसाब का अमल जो है वो नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली से होगा। खुद नवाज शरीफ साहब ने यह पेशकश की थी कि एहतसाब का आगाज जो है वो हमसे किया जाए। कमीशन ने यह भी कहा, कमीशन का यह भी इख्तियार होगा कि 1985 से लेकर 2016 तक तमाम बैरून मुल्क असासों की तहकीकात करेगा और वो असासे कब खरीदे गए, कैसे खरीदे गए और किन को फरोख्त किए गए, इसकी भी तहकीकात होगी। और ये भी तहकीकात करना जरूरी होगी कि इस अरसे में जराए आमदन क्या था। और ये तमाम नुकात एप्लीकेबल होते हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली पर और जिन जिन के नाम पनामा लीक्स में शामिल हैं। ये भी आज इत्तेफाक हुआ है कि फंड्स जो है वो बैंक अकाउंट्स में रखे गए और कितने फंड्स रखे गए और उनको बैरून मुल्क किस तरीके से मुंतकिल किया गया। चंद अहम नुकात में यह भी कहा गया है इस एलामिये में कि खुद को बेकसूर साबित करना वजीर आजम की जिम्मेदारी होगी। और यह एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हुकूमत कॉम्प्रोमाइज करे या मान जाए मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत का मौकिफ दो टोक है। उन्होंने कहा है कि आप साबित करें हम कसूरवार हैं, ऑपोजिशन ने यह तय किया है कि हाँ आप कसूरवार हैं और आपने साबित करना है कि आप बेकसूर हैं। वजीर आजम और उनकी फैमिली की तहकीकात के लिए 90 दिन होंगे और जो तमाम लोग पनामा में नाम है उनकी तहकीकात के लिए 1 साल का वक्त मुकर्रर किया जाए। ये तजवीज़ भी दी गई है ऑपोजिशन की जानिब से और कहा गया है कि तमाम इंक्वायरी जो है उसको पब्लिक बनाया जाए और आखिर में जिनके खिलाफ मुकदमा जो कसूरवार होंगे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाए। तो ये वो नुकात हैं जिन पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन मैंने कहा इस चीज़ पर इत्तेफाक नहीं हो सका कि वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत सारे नुकात पे इत्तेफाक हुआ है, लेकिन पहले उन नुकात पे बात कर लेते हैं जिस पर ऑपोजिशन का इत्तेफाक नहीं हो सका और उसमें सबसे जो अहम बात थी वो था वजीर आजम का इस्तीफा तलब करना। आप सबका ये मौकिफ था इखलाकी जवाज नहीं रह जाता, क्यों नहीं हो सका इस एक नुक्ते पे ऑपोजिशन का इत्तेफाक? 2 जमातें, हमारे जो साथी वहाँ थे एएनपी और शेरपाव साहब की जमात, वो समझते थे कि शायद अभी उसका वक्त नहीं है और हम इंतज़ार करें, थोड़ा और इंतज़ार करें और कमीशन को मार्ज़ वजूद में आने दें। तो उनके एहतराम में वाज़े अक्सरियत का ये मौक़िफ़ था कि कोई इखलाकी जवाज़ नहीं रहा, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और तकरीबन सभी की ये राय थी कि उनकी मौजूदगी में वो आज़ादाना माहौल नहीं होगा जिसमें फेयर ओपन इन्वेस्टिगेशन हो सके। जो बड़ी जमातें हैं जैसे आपकी जमात है, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम का तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, मुस्लिम लीग काफ, बीएनपी अवामी, यू नेम इट, सब थे, काफ लीग, सब इस पे मुत्तफिक थे। सही। तो इन 2 जमातों की वजह से अगर आप लोगों ने ये फैसला लिया है तो इससे आज तासुर ये जा रहा है कि ऑपोजिशन बहुत कमजोर पड़ गई, क्योंकि ये आप लोगों का एक बुनियादी नुकता था कि इखलाकी तौर पे जवाज नहीं रह जाता और तफ्तीश भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं हो सकेगी। नहीं, देखिए बात ये थी, आप देखें कि कल मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को एक कमरे में बैठना क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एमक्यूएम का और जमात इस्लामी का, एमक्यूएम का और पीटीआई का एक छत के नीचे बैठकर एक डॉक्यूमेंट पर इत्तफाक राय होना ये कोई मामूली बात है? नहीं है। आप देखिए कि एएनपी का और पीटीआई का मुत्तफिक हो जाना एक डॉक्यूमेंट पे, 4 नुकात पे इत्तफाक कर लेना, टीओआर पे इत्तफाक कर लेना, ये कोई मामूली बात है? हरगिज़ नहीं। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है राज भाई, बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो हुई है, अनहोनी हो गई है जो हुई है। अब हुकूमत को कोई नुक्ता चाहिए,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें अपने दोस्तों पर भरोसा है और हमें अपने मौक़िफ़ पर एतमाद है। देखिए, पीटीआई की सियासत इन तमाम जमातों से मुख्तलिफ है, इसीलिए आप लोगों ने कहा था हम एजिटेशन भी करेंगे, हम ड्राइव एंड मार्च भी करेंगे, इन तमाम नुकात से आपको पीछे हटना पड़ा है। तो क्या इस इत्तेहाद में आके तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ इससे? बिल्कुल भी नहीं, हम पीछे नहीं हटे, कहीं भी पीछे नहीं हटे। हमने कहा था धरना एज ए लास्ट ऑप्शन, पहले हमारी, आज भी हमारी प्रेफर्ड ऑप्शन जो है वो मेज़ पर बैठ के अगर कोई चीज़ तय हो जाती है हम उसको तरजीह देंगे, ठीक है। हाँ, अगर हुकूमत मानती नहीं है, हमारे TORs को कंसिडर ही नहीं करती, यकतरफा किस्म का एक बिल्कुल दिखावे का कमीशन बना देती है, तो फिर तो हम नहीं मानेंगे। वो ऑप्शन आपके पास बतौर तहरीक इंसाफ मौजूद है या ये जो जॉइंट ऑपोजिशन है इन्होंने भी फैसला किया? आप देखिए, अगर हुकूमत ऐसा करती है जी, तो फिर मंतकी ऑप्शन ये है कि ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी हों, हुकूमत के रवैये को ज़ेरे बहस लाएं और हुकूमत के रवैये के बाद अपने लाएमल का ऐलान करें। मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, मैं आपको एक और राज की बात बता दूं, आज खोल देता हूं बात। कल रात जो माहौल था और आज जो वज़ीर आज़म की बन्नू में तकरीर थी, उस तकरीर ने हमारे TOR के इत्तफाक में आसानी पैदा की। अच्छा जनाब, वो कैसे? जो लबो लहजा था, जो उनका अंदाज था, जो इनके लोग बयानात दे रहे हैं, टांगे तोड़ देंगे, घरों पे हमले कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो हमारे लिए बानी और आसानी पैदा कर रहे हैं। एक जरा मैं उसी तकरीर में से, आज की बन्नू की तकरीर में से ये हिस्सा सुनाना चाहूंगा, फिर इस पर मैं आपसे जवाब दूंगा कि क्या आपका मौकिफ ठीक है या जो वजीर आजम साहब कह रहे थे वो आज दुरुस्त साबित हुआ। जरा सुनाइएगा। अवाम ने अल्लाह के फजल करम से हमें फतह से हमकिनार किया है, हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल, क्या समझते हैं आप अपने आप को? आपको मालूम हो जाएगा कि आपको किन से वास्ता पड़ा है। तो वजीर आजम साहब कह रहे थे हमारी फतेह हुई है, ये लोग कह रहे हैं कि हम घर चले जाएं, ये मुंह और मसूर की दाल, तो वो कह रहे हैं, किस मुंह से आप ये कह रहे हैं? तो उनकी बात तो आप लोगों ने आज सही साबित कर दी। मैंने पहले भी कहा कि मसूर की दाल पे अगर तड़का लग जाए तो बहुत लजीज हो जाती है। तो तड़के वाली ऐसी क्या चीज है इस डॉक्यूमेंट में जो आप समझते हैं कि तड़का लगा दिया आज आप लोगों ने? अच्छा, कुछ नहीं है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। एक सेकंड, चले, अगर कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल फोका डॉक्यूमेंट है, मान लेता हूं, हुकूमत का इसी को मान ले, हुकूमत इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर ले, इन TORs को एक्सेप्ट कर ले, चले हम मान लेते हैं। सही। अब मैं आपको बताता हूं जो मेरे जराए कहते हैं हुकूमत में कि किन चीजों पे इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। बुनियादी बातें जो आपने की हैं जिनमें यह है कि शरीफ फैमिली से आगाज होगा, मेरे ख्याल से इस पे तो खुद नवाज शरीफ साहब कह चुके और आपके डॉक्यूमेंट में भी है कि उन्होंने खुद कहा है। एक जो आपने इसमें नुक्ता रखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने कहा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि वो आके प्रूव करें कि वो इनोसेंट है, वो बेकसूर है। Absolutely. लेकिन इस नुक्ते पे हुकूमत का मौकिफ दो टोक है, वो कहते हैं कि नहीं, जिन्होंने इल्जाम लगाया है वो साबित करें। अरे भैया जी, इल्जाम हमने तो लगाया ही नहीं है, हमने तो इल्जाम लगाया ही नहीं है, इल्जाम तो उन्होंने लगाया है जिन्होंने इंकशाफात किए हैं। अब आप बिल्कुल शफाफ हैं, आपके हाथ साफ हैं, तो घबराहट किस बात की है? आप अपने हकायक बताइए, लोगों को बताइए, कुछ भी नहीं है तो मुंह बंद कर दीजिएगा, घबराहट किस चीज़ की है? आपके पास तो एविडेंस होना चाहिए ना, आप तो साफ हैं, शफाफ हैं, तो एविडेंस तो होना चाहिए आपको, आप क्यों कतरा रहे हैं इससे? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जो इल्जामात है वो लाएं और हमें प्रूफ करें कि हम कसूरवार हैं, वो ये कह रहे हैं, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है, कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है। वो तो ये कह रहे हैं कि एक कमीशन बना दिया जाए, जैसे वो रिटायर्ड जज के नीचे चाहते थे, हुज्जत तमाम कर दी जाए, अश्कशोई कर दी जाए, दिखावा कर दिया जाए और सब अच्छा कर दिया जाए। तो अगर ये करना है तो बनाओ ही मत कमीशन। पाकिस्तान में कमीशनों की तारीख क्या है? पाकिस्तान में कमीशनों की तारीख तो आपके सामने है। कौन सा कमीशन नतीजा खेज निकला इस मुल्क में? आप कमीशन बनाते हैं, कईयों की तो रिपोर्ट शायद नहीं होती जी, जो रिकमेंडेशन देते हैं उन पर अमल ही नहीं होता। तो हमारी कोई इतनी कोई ताबनाक तारीख नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हुकूमत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अब किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे ये देखना है। आप कहते हैं कि आपके ऊपर इल्जाम है, आप साबित करें आप बेकसूर है, वो कहते हैं कि अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं आप साबित करें हम कसूरवार हैं। शहजाद जी, हमें तो अब नहीं पता ना हुकूमत किस चीज पे तैयार है, किस चीज पे नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जराए ये बताते हैं। हो सकता है आपके जराए मुसद्दका हों, लेकिन मैं तो उस चीज को मानूंगा जब मेज पे बैठ के हुकूमत कहेगी ये हमें इतराज है। मुझे इस जब वो कहेंगे नजर आ रहे हैं कि वो मेज पे बैठ के आपके साथ ये तय तो फिर आप सुन लें वो भागना चाहते हैं।
پھر میں آپ کہہ رہا ہوں وہ کمیشن چاہتے ہی نہیں ہے، وہ قوم کے ساتھ ناٹک رچا رہے ہیں، وہ قوم کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، وہ کرپشن کو ختم نہیں کرنا چاہتے اور کرپٹ کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتے. یہ دکھاوے کی باتیں ہیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے. اور صحیح. ایک اور ایشو جو ہے وہ یہ ہے، لون رائٹ آف کا ذکر کیا تھا اپنے ٹی او آرز میں حکومت نے، آپ لوگوں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جن لوگوں نے قرضے معاف کروائے اس کی تحقیقات ہو. اس کو اس ڈاکومنٹ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس جن کے رائٹ آفس ہیں ریکارڈ موجود ہے نا، اسٹیٹ بینک سے لیجیے. کمیشن بنے نہ بنے، کمیشن تو ابھی چیف جسٹس نے فیصلہ ہی نہیں کیا نا کمیشن کا. کمیشن سے پہلے کل سے شروع کر دینا کارروائی. آپ کو کس نے روکا ہے؟ کیا آپ پہ کوئی سیاسی قدغن ہے، کوئی قانونی قدغن ہے، کوئی اخلاقی قدغن ہے؟ کیا ہے بتائیے. آپ کا ایک جو طریقہ کار ہے اس کے تحت کل سے کارروائی شروع کی. اور اس کے لیے پاناما کی ضرورت بھی نہیں تھی. بالکل نہیں ہے. پہلے بھی وہ تو سپریم کورٹ میں پہلے چیز زیر بحث رہی ہے. جنہوں نے رائٹ آف کروایا ہے اور آپ سمجھتے ہیں ناجائز کروایا ہے، اب کل سے آغاز کیجئے. لیکن کیونکہ ابھی ایک سیاسی ایشو بن چکا ہے اور حکومت اڑ گئی ہے اس چیز پہ کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ کہا ہے، یہ بدنیتی ہے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جس نے رائٹ آف کروایا ہے کل اس کی خبر لیجئے. لیکن اس ان ٹی او آرز میں نہیں ہوگا. وہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، اس میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دو نکات ہیں جس پہ میرے خیال سے حکومت جو ہے یہ نقطہ تو ہے ہی نہیں. زبردستی بنانا چاہے تو بنا لے، یہ نقطہ بنتا نہیں ہے. مطلب قرضہ معاف کروانے والا نقطہ بنتا نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ ان کو کسی کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں لائیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ایم کیو ایم کے، اور وہ موجود تھے اس میٹنگ میں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے زیادہ اہم یہ ہے کہ آفتاب احمد جو ان کے کوآرڈینیٹر تھے جن کی آج ڈیتھ ہو گئی، اس حوالے سے بات کی جائے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت افسوس ہوا یہ خبر جب ہمیں ملی کہ آپ کے کوآرڈینیٹر جن کو 2 دن پہلے اریسٹ کیا گیا تھا، کل 90 دن کے لیے ریمانڈ پہ ان کو دیا گیا تھا، ان کا آج انتقال ہو گیا. اس پہ جی ڈاکٹر صاحب، اس پہ جو ایک رینجرز کی طرف سے موقف آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سینے میں درد تھا، اس کے بعد ان کو جو ہے ہسپتال منتقل کیا گیا اور وہاں 25 منٹ بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. آپ نے مسترد کیا اس چیز کو، ایم کیو ایم نے اس چیز کو مسترد کیا، اور آپ ابھی کچھ دیر پہلے جب بات کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے ماورائے عدالت قتل ہوا ہے. یہ بالکل اس کو کیٹیگریکلی پھر دہراتا ہوں کہ یہ قتل ہے اور ماورائے عدالت قتل ہے. میں کسی ادارے اور اس کی ساکھ کو بدنام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. اور صبح سے مجھے ڈی جی رینجر صاحب نے کہا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میں نے ان کی بات کو مان لیا تھا. لیکن جب آ کر اس کے جسم کو دیکھا، اس کے مردہ جسم کو دیکھا، تو میں کانپ اٹھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کی تصویریں پورے آپ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نظر آئے گی. جی تمام چینلز کے کیمروں نے اس کے جسم کی جو ہے وہ فوٹیج بنائی ہوئی ہے، اور اس کا جسم حوالے نہیں کیا گیا پوسٹ مارٹم کے بعد ہمیں، بلکہ اس کو تابوت میں پیک کر کے اے وی میں ہمیں دیا گیا، گویا کہ اس کے جسم میں نہ دے سکے، صرف اس کا سر کا حصہ کھلا تھا، اس کا چہرہ دیکھ سکیں. لوگوں نے وہیں پر اس کے تابوت کو کھولا، اس کی کونیوں میں کیلیں گڑی ہوئی تھی، اس کے ناخن اکھڑے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے اس کے جسم پر خون رس رہا تھا، اس کے کولے ہوں، اس کے پیر ہوں، اس کا چیسٹ ہو، اور سر میں اس کے جو ہے وہ شدید ضربیں اور چوٹیں تھیں، خون رس رہا تھا جگہ سے. تو اس کے بعد یہ ہارٹ اٹیک نہیں کہا جاتا. اگر ہارٹ اٹیک ہوتا تو پوسٹ مارٹم کے وقت ہی بلا کر، اس طرح ہمیں بلایا گیا، رینجرز آفس عامر خان اور خواجہ اظہار حسن گئے. جی میں اسلام آباد میں نے لینڈ کیا، مجھے ڈی جی صاحب کا فون آیا، میں نے مان لی ان کی بات. عامر بھائی کو میں نے اور خواجہ اظہار بھائی کو بھجوا دیا میں نے. فاروق صاحب، ایک دو چیزیں ذرا کنفرم کر دیں. جو صبح ابتدائی رپورٹ دی گئی ہے اسپتال کی طرف سے بھی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 25 منٹ بعد انتقال ہوا، وہ کیا کہانی ہے پھر؟ دیکھیں یہ سب جھوٹ کہانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے چونکہ وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جنرل راحیل شریف صاحب سے، چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل نوید مختار جو ہیں کور کمانڈر، ان سے، اور پھر جنرل بلال اکبر سے بھی جو کہ ڈی جی رینجرز ہیں، ان تینوں سے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو انصاف آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کریں انصاف کہ اگر یہ ہارٹ اٹیک ہے تو پوسٹ مارٹم کے فوراً بعد اس کے اہل خانہ جو ہسپتال میں موجود تھے، اس کے سالے، اس کے بھائی، ان کو کیوں باڈی نہیں دی گئی؟ میرے ایم این ایز ایم پی ایس کو بلا کر کیوں باڈی نہیں دی گئی؟ اسے ایدی لے جا کر وہاں اس کو تابوت میں پیک کر کے کیوں باڈی دی گئی؟ اور جب کھولا گیا تو سارے چینلز نے دیکھا کہ اس پر تشدد کے. ڈاکٹر صاحب، جن تصاویر کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تصاویر اب سے کچھ دیر پہلے، بالکل شو شروع کرنے سے پہلے میں نے وہ دیکھی ہے. آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ تصاویر آفتاب احمد ہی کی ہیں جو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں؟
جی ہاں 100% آفتاب کیونکہ میں نے وہ خود تصویر دیکھی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں 3rd ڈگری ٹارچر ہے، اور وہ تصویر نشر کرنے تو دور کی بات، اس کو دیکھنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھیں نا، جب مجھے اس کی موت کی اطلاع دی جا سکتی میرے بھائی، تو مجھے اس کی باڈی بھی حوالے کی جا سکتی تھی، میں تو پہنچ گیا تھا نا، میں تو 5 بجے کی فلائٹ سے اپنی باقی مصروفیات کو چھوڑ کے میں تو کراچی آ گیا تھا۔ وہ جو یہ ٹرمز آف ریفرنس کمیٹی کی میٹنگ تھی، میں نے کہا بھاڑ میں جائے، ہمیں تو مجھے وہاں اطلاع ملی تھی، میں نے تھوڑی دیر حاضری دی کمیٹی میں، اپنا انپٹ دیا، پھر میں آ گیا، کیونکہ میرے لیے یہ ہے، میں 15 سر یہ بہت یقیناً اہم ہے، اور میں چاہتا تھا اس پر آپ سے بات کروں۔ مجھے پتا ہے یہ وقت مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ میٹنگ میں تھے، میں اگر آپ کی اجازت سے ایک کامنٹ لے لوں آج کی میٹنگ کے حوالے سے، آپ مطمئن ہیں جو ٹرمز آف ریفرنس سامنے آئے اپوزیشن کے اتحاد کے بعد؟ میں صرف سرسری کہوں گا کہ ہاں ہم نے اپنا وہاں پر کنٹریبیوشن کر دیا تھا، اپنی رائے دے دی تھی، اور جو ٹرمز آف ریفرنس بنے ہیں کم و بیش مطلب یہ کہ اس پر ہمارا اتفاق ہے۔ صحیح، کل رات کو لیٹ نائٹ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم بھی اخلاقی طور پہ سمجھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو اپنے منصب پر نہیں رہنا چاہیے، وہ نقطہ قبول نہیں ہوا ہے، وہ نقطے پہ اتحاد نہیں ہوا ہے آج۔ ہاں اتحاد نہیں ہوا، لیکن 4-5 جماعتوں نے کم و بیش یہی بات کی ہے، ایم کیو ایم سمیت نا، کہ اخلاقی طور پر وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور یہ تحقیقات ہو جائیں، اس کے بعد وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں۔ اچھا فاروق صاحب، جی شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ ماورائے عدالت قتل ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا، کسی بھی معاشرے میں نہیں ہو سکتا۔ ابھی جو ایشو ہے آپ کے خیال میں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جیسے کہ ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا ہے، کیونکہ ان کا کیس یہ کہتے ہیں بہت سٹرونگ ہے؟ سب سے پہلے تو فاروق ستار صاحب سے افسوس کرنا چاہوں گا، تعزیت کرنا چاہوں گا، ان کا بہت قریبی ساتھی، ایک عرصہ دراز سے ان کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، یقیناً ان کو صدمہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک نمبر 2، دیکھیے انسان کا قتل یا انسان کی موت جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پر تحقیق یقیناً ہونی چاہیے، اور مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ ڈی جی رینجرز نے کہا کہ انصاف ہوگا۔ یقیناً اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ بڑے سینئر لیول پر ہیں اور بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے تو ان کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کیس اگر سٹرونگ ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، تو جو جوڈیشل انکوائری کا آپ نے مطالبہ کیا، میرے خیال سے وہی ایک اہم فیصلہ ہوگا، اگر وہ بن جاتی ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ جو ورژن ان کا تھا وہ درست ہے یا جو آپ لوگوں نے بات کی جو تصاویر شائع کی وہ درست ہے، کیونکہ اس کی انکوائری ہونا ضروری ہے۔ اس پر میرے خیال سے شاہ محمود قریشی کے ساتھ نہیں ہے شہزاد اقبال، یہ تمہارے چینل میں نے سر اپنے رپورٹر سے کنفرم کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں سر نہیں میں میڈیا نے دیکھی ہے، ہر کیمرہ مین نے بنائی ہے ان کی فوٹو تصویریں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور میں اس چیز پہ آپ کے ساتھ انکوائری ہونی چاہیے اس کی۔ میں نے اپنے نمائندے سے پتہ کیا تھا، اس نے کہا کہ ہمیں تصاویر بنانے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، یہ میں اس کو کلیئر کر دوں۔ واپس ایشو پہ آتے ہیں شاہ صاحب، ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے وہ آپ لوگوں نے لوز کر دیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا اس ایشو پہ، جس کو آپ کرپٹ کہتے رہے۔ پہلے آپ کہتے تھے مکمکہ پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان ہے، وہ مکمکہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے۔ ہائی مورل گراؤنڈ ہم نے لوز نہیں کیا۔ کس طرح؟ ہم کہہ رہے ہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے تحریک انصاف کا ہو وہ بھی ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی کا ہو ذمہ دار ہے، نون لیگ کا ہو ذمہ دار ہے، کسی جماعت کا ہو ذمہ دار ہے۔ ہم پک اینڈ چوز تو نہیں کر رہے کہ ہمارا ہو تو اس کو بخش دیا جائے اور نون لیگ کا ہو اس کو دھر لیا جائے، یہ بالکل نہیں کہا۔ ہائی مورل گراؤنڈ تب جاتا ہے جب ہم پک اینڈ چوز کریں، ہم نے پک اینڈ چوز نہیں کیا، ہم کہہ رہے ہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، شروعات وہاں سے کریں، سب کی کریں۔ صحیح، لیکن آغاز جو ہے وہ شریف فیملی کے ساتھ ہونی چاہیے، اس پر اتفاق ہو گیا، اس کے لیے آپ لوگوں نے کہا کہ 90 دن کا وقت ہوگا، جی، اور اس پر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت مان جائے گی؟ اب یہ تو میں حکومت کی ترجمانی تو نہیں کر سکتا۔ صحیح، آپ نے یہ بھی کہا کہ ایکسٹریم پوزیشن ہماری یہ تھی کہ ہم ایجیٹیٹ کریں گے اور رائیونٹ جائیں گے، لیکن اس دوران آپ جلسے بھی کر رہے ہیں، اگلے ہفتے آپ کا فیصلہ آباد میں جلسہ ہے، تو وہ جلسے کو مؤخر کیوں نہیں کر رہے اگر اس ٹی او آر پہ آپ کہتے ہیں اپوزیشن ایک پیج پر ہے؟ دیکھیے جلسے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جلسے ہم کر رہے ہیں آگاہی کے لیے، لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے۔ تو وہ اویئر کر چکے ہیں آپ، دھرنے میں آپ کہتے ہیں کہ قوم کو جگا دیا تھا۔ نہ دیکھیے اب جگایا ہے، اب میں 5 دن سندھ میں رہا ہوں، میں نے 15 اضلاع کو ٹچ کیا ہے، اور ایک ایک جگہ قصبوں میں شہروں میں جا کے بتایا ہے کہ کرپشن کا ان کی روزمرہ کی زندگی کو کس طرح متاثر کرتی ہے، اور اگر یہ ملک کرپشن سے اور کرپٹ لیڈرشپ سے آزاد ہو جائے تو ان کی زندگی میں فرق کیا پڑے گا،
یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اب عام آدمی جو ہے جو فیصل آباد کے بازار میں رہتا ہے یا دیہات میں رہتا ہے وہ کہتا ہے پاناما یہ کیا ہے, اس سے میرا کیا تعلق ہے, میرا تعلق تو روٹی سے ہے, میرا تعلق تو کپڑے سے ہے, میرا تعلق تو روزگار سے ہے, میرا تعلق مہنگائی سے ہے, ٹھیک ہے نا, میرا تعلق پولیس کے ظلم سے ہے. لیکن اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ لاہور میں 1 مئی کو عمران خان نے بڑی خوبصورتی سے سمجھایا کہ کرپشن کا معاشرے پر اور کیا اثر ہے. ایک آخری کوشچن مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے, وہ آخری سوال یہ ہے کہ کس حد تک تحریک انصاف جائے گی؟ اسٹریٹ ایجیٹیشن کے علاوہ کیا جیسے پہلے آپ لوگوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ بھی آن کارڈز ہے؟ دیکھیے شہزاد, ابھی تو آپ کہہ دیں کہ میں ایک شروعات ہوئی ہے, پی ٹی آئی اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد حکومت کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے اس ٹی او آرز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب. ایک بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن کے ان ٹی او آرز پر اب موقف لیں گے حکومت کا, اور ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب نے, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب وقت دینے کے لیے. جو ایک ایکسٹریم ڈیمانڈ تھی اپوزیشن کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی بھی تھی, ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کی, وہ تھی کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے, اخلاقی جواز نہیں رہتا. وہ ڈیمانڈ آج واپس لے لی گئی ہے کیونکہ اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا. اب جو بقیہ ڈیمانڈ ہے مشاہد اللہ خان صاحب, اس پر کیا حکومت راضی ہوگی یا مشاورت کرے گی اپوزیشن کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ استعفے کی باتیں تو وہ دھرنے کے زمانے سے ہو رہی ہیں, مطلب استعفیٰ نہ ہو گیا کہ کوئی مطلب کہ ایسی مذاق ہی بنایا ہوا ہے. تو اور پھر کس سے, مطلب کہ آدمی مطالبہ کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کس سے مطالبہ کر رہا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے. ہسٹری نواز شریف کی یہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کی شام 25 لوگوں نے گنوں سمیت گھیرا ہوا تھا اور کہا تھا کہ استعفیٰ دے دو, تو اس نے کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی. اس سے یہ کہہ رہے ہیں جمہوری دور میں وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اور ایک اوور ویلمنگ میجارٹی سے جیتا ہوا ہے. صحیح. اس سے مانگ ایک سینسیبل اپروچ کا مظاہرہ کیا ہے آج اپوزیشن نے, آپ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینسیبل اپروچ یہ ایک لحاظ سے ہے کہ استعفیٰ مانگنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مطلب کہ اس طرح کے اگر کام کریں گے, اصل میں ہر پارٹی ویری کر رہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے اس سے ماضی میں بھی کچھ غلطیاں ہوئی تھیں, مثلاً 2009 میں جو انہوں نے گورنر رول لگایا تھا اور پنجاب اسمبلی میں تالے لگائے, اس کے باوجود ہم نے 5 سال کنٹینیوٹی رکھی اور جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا. اور پیپلز پارٹی سے یہ ہمیں توقع نہیں ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر اختلاف ہے اس ایشو پہ, اس استعفے والے ایشو پہ. ہاں ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایک اگر کنٹینیوٹی نہیں ہوگا تو پیپل پارٹی کا ہاتھ میں کیا آئے گا. ایک چیز تو یہ کہ اگر آج اپوزیشن اس مطالبے سے پیچھے ہٹی ہے کیونکہ اتفاق نہیں ہو سکا, تو اب حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کیا ان ٹی او آرز پہ نظر ثانی کرے گی, مشاورت کرے گی اپوزیشن کے ساتھ؟ کیونکہ حکومت کا کام نہیں ہوتا لڑنا جھگڑنا, حکومت کا کام ہوتا ہے کہ مفاہمت کرے اور معاملات کو حل کرے. حکومت جو ہے, کل ہماری میٹنگ ہوگی, آج بھی ہوئی ہے لیکن کل ہوگی, کیونکہ آج جو میٹنگ ہوئی اس وقت ٹی او آر ان کے آئے نہیں تھے. لیکن میں ایک بات ذاتی طور پر, کل آفیشیلی تو کل بات جو بھی ہوگی وہ آ جائے گی حکومت کی طرف سے دوپہر سے پہلے. لیکن میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جب دھرنا ہوا نا تو بڑا نامعقول ان کا رویہ تھا, امپائر کی انگلی تھی اور بہت ساری چیزیں تھی, اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا. اس کے باوجود ہم چونکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, ہم نے ان سے مذاکرات کیے تھے, ٹی او آر بھی طے کیے, کمیشن بھی طے کیا, ہر چیز طے کی. تو اگر اس وقت ہم نے مذاکرات کیے تھے تو اب بھی جمہوری حکومتوں کے دروازے کبھی بھی اپوزیشن کے لیے بند نہیں ہوتے. اس میں بہت ساری مناسب چیزیں بھی ہیں. ایک تو نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا مجھ سے احتساب کا آغاز کریں, آج اپوزیشن نے بھی کہا ہے کہ شریف فیملی کا احتساب پہلے ہوگا اور بعد میں دوسرے جو پنامہ میں جن لوگوں کے نام ہے ان کا احتساب ہوگا. اور اس کی بڑی تفصیل دی ہوئی ہے کہ وہ پراپرٹی کب خریدی تھی, کیسے خریدی تھی, سورس آف فنڈنگ کیا تھی, پیسے کس طرح منتقل کیے گئے. یہ بڑے بنیادی سوال ہیں جن کا جواب ہم تو کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب یا تو خطاب میں دے دیں یا اسمبلی میں آ کے دے دیں, لیکن اب اس کمیشن میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سوالات کے جواب دیں. شریف صاحب بھی اور ان کی فیملی بھی تیار ہے اس کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شریف فیملی کی بات ایک تو ہونی نہیں چاہیے. ان کے 2 بچوں کی آف شور کمپنیاں ہیں جو کوئی جرم نہیں ہے. اس کے باوجود
چونکہ پرائم منسٹر کے بچے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ ان کا نام کیوں ہٹا دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ ٹرسٹی ہیں, ان کے نام پہ نہیں ہے نا. میرے خیال سے کیونکہ ہمارے دستاویزات کچھ اور کہتے ہیں, وہ تو کمیشن جو بھی ہے نا, جو بھی ہے وہ ٹرسٹی ہے. تو اگر ہو بھی تو 2 کے 3 ہے نا میکسیمم, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہیں وہ 2 ہی. ٹھیک ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ 250 لوگوں کے نام ہیں, اس میں بڑے بڑے لوگوں کے اور نام ہیں. میں اس اپوزیشن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ 248 لوگوں کو کیوں بھولے ہوئے؟ وہ کہہ رہے ہیں کریں ان کا بھی احتساب. نہیں کریں, لیکن جن کے پاس ہائیسٹ آفس بات یہ ہے کہ 250 کے 250 برابر ہیں نا. جس منصب پہ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں, اخلاقی وزیر اعظم کا ان 250 میں نام نہیں ہے, ان کی فیملی کا تو ہے نا. 2 بچوں کا نام ہے, تو پھر اس میں بے نظیر کا بھی تو نام ہے نا, رحمان ملک کا بھی تو نام ہے نا, سلیم اللہ اور سیف اللہ اور اس کے بچوں کی 34 ہیں جو پیپل پارٹی کے سینیٹر ہیں. سنیں میری بات, ٹھیک ہے. تو اگر یہی بات ہے تو آپ 2 کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, نواز شریف پہ یا تو کوئی ڈائریکٹلی الزام ہوتا, لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ انہیں وہ اگر ملوث اگر کوئی ہونا آدمی, وہ کبھی کمیشن کے نزدیک بھی نہیں جاتا. ہم اس وقت دھاندلی میں ملوث نہیں تھے, ہم نے کمیشن بنایا اور اس کمیشن بڑی ضد کی ہے حکومت نے, کہا پہلے ریٹائرڈ جج ہوگا, پھر جو ہے اپنے ٹی آرز دے دیے مشاورت کے بغیر. اب یہ ٹی آرز اگر ہیں تو اس پر آپ لوگ ہیں نواز شریف صاحب پہل کریں گے, اپنی فیملی, ان کی فیملی پہل کرے گی. ضد کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ریٹائرڈ جج جو ہے, کیا وہ جو ان سروس جج ہوتا ہے وہ اسی کی یعنی کہ آنیسٹی ٹھیک ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ آپ آگے بڑھ گئے نا, اس پہ تو آپ آ گئے, وہ تو آ گئے نا, شرط مان لی ان کی. ہاں, تو اب بات یہ ہے, مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ جو ٹی آر اس میں انہوں نے دیے ہیں ہمارے تو بڑے کمپریہنسو ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بات ہے بڑی مزیدار, پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ والنٹیئرلی کہا کہ میرے بچے کسی بھی لیگل فورم پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. ایک بات. دوسری بات کہ بالکل ہونا چاہیے, جیسے دھاندلی کے وقت کہا تھا نا کہ کریں پروب کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, پتا تھا نہیں کی نا, ابھی بھی وہ آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے, جس نے بھی کی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی لیے کہا نا چیف جسٹس کو, اور یہ بھی کہا ساتھ میں کہ اس میں کوئی تبدیلی بھی ٹی او آر میں کرنا چاہتے کر لیں. اچھا, اس میں لوگوں نے قرضے معاف کرائے. اب میری بات سنیں, قرضے کس کے پیسے ہوتے ہیں؟ سرکاری بینکوں کے, اپاجوں کے, معذوروں کے, یتیموں کے, مسکینوں کے, پینشنرز کے, ان سب کے ہوتے ہیں نا. وہ لے کے جو لوگ کھا گئے ہیں, اس ٹی او آر میں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان کا نام نہ لو. اچھا, ابھی شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو پناما سے پہلے بھی آپ کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کا احتساب کریں جن لوگوں نے قرضہ معاف کرایا, لیکن ان لوگوں نے الیکشن بھی لڑے, جن پر آپ بات کرتے ہیں علیم خان, جہانگیر ترین, انہوں نے الیکشن اسی سال جو ہے 12 مہینے کے اندر 2 الیکشن لڑ لیے انہوں نے. تو ان کا احتساب تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنا بات ختم کر لوں کہ نواز شریف صاحب کے جو بھی اثاثے ہیں وہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے, ہر سال ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کہاں سے آئے کہاں سے نہیں آئے. وہ جائیں, کل صبح بندہ بھیجیں, وہاں سے لے لیں سرٹیفائیڈ کاپی, وہی ہے. اس کا مطلب تیار نہیں ہے نواز شریف صاحب جو ہے ان کے بچے بتانے کے لیے کہ سورس آف فنڈنگ کیا تھی ہماری, کیونکہ ایک سٹوری تو ان کی ہے نا کہ ہم نے سعودی عرب میں پیسہ بنایا اور وہیں سے. بھائی سورس کون پوچھے گا؟ کوئی فورم پوچھے گا نا, یا آپ پوچھیں گے؟ جوڈیشل کمیشن ہے نا اب تو فورم. یہ تو کمیشن نہیں ہے نا, دیکھیں نا, یہ تو کمیشن نہیں ہے نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہیں, تو بات تو ختم ہوگی نا کہ سورس کہاں سے آیا کہاں سے, وہ سارا پتہ لگ جائے گا. اچھا, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہیں, وہ کر لیں گے ڈیفینڈ, اس لیے کہ ان کی جو ایکسپورٹ 50s میں تھی نا, 50s میں 60s میں, وہ کئی ملکوں کو ایکسپورٹ کرتے تھے. آپ کتنے ٹائم سے نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ میں 89 سے ہوں. ٹھیک ہے, 3 دہائیاں ہوگی تقریباً. تو یہ آپ کو پتہ ہے وہ کلین ہے, بالکل کلین ہے. پھر کسی قسم کا بھی کمیشن ہو نا, انہوں نے تو نہیں پھنسنا نا, انہوں نے تو نہیں پھنسنا کہ وہ کلین ہے. تو پھر اعتراض کیا ہے کہ چلے مان لیں اپوزیشن کے ٹی آرز مان لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں مان رہے. دیکھیں نا, ہم پولیٹکس میں ہیں نا, سیاسی جماعت ہے نا, ہم کا ہوا میں نہیں, ہم ووٹیں لے کے آتے ہیں. ہمیں وہ سکھا رہے ہیں جن کو 25 سیٹیں ملی ہیں ہمارے مقابلے میں, ٹھیک ہے, جنہیں پنجاب سے 1 سیٹ نہیں ملی. میری بات سنیں,
ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اسی لیے تو ہم نے کہا کہ کمیشن میں ایک بریک لے لوں، اس کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج یہ بھی لکھا گیا تھا جو حکومت کا ڈاکیومنٹ، جو اپوزیشن کا ڈاکیومنٹ ہے، کہ بہت سارے تضاد سامنے آئے ہیں۔ جب انٹرویوز آئے حسین نواز کے، مریم نواز صاحبہ کے انٹرویو، تو بڑے تضاد سامنے آئے اور جواب ملنے تھے، لیکن انہوں نے مزید سوالات کو جنم دیا ہے، اور اسی لیے اب یہ جوڈیشل کمیشن کو چاہیے کہ تمام چیزوں کی تحقیقات کرے۔ اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک جو آج انہوں نے اپوزیشن نے اعتراض یہ لکھا ہے کہ بہت سارے تضادات ہیں بچوں کی باتوں میں، حسین نواز، مریم نواز کے جو مختلف انٹرویوز ہیں، اور اس سے جواب نہیں ملے اور سوالات پیدا ہوئے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں پوری تفصیلات بتائی جائے۔ دیکھیں وہ تو کہہ دیا ہے نا کہ وہ ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہیں، یہ خود تو جج نہ بنے نا بھائی۔ اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کیا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف نواز شریف کا احتساب کرو، ہمارا نہ کرو، کہ جس نے قرضہ معاف کرایا اس کا نہ کرو، جس نے کمیشن لیے ہے، کک بیک لیے ہیں، ان کا نہ کرو، ٹھیک ہے، کسی سے مت پوچھو۔ اس نقطے پہ حکومت پیچھے ہٹے گی؟ کس پہ؟ رائٹ آف پہ، کیونکہ کل میں سعد رفیق صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس نقطے پہ تو ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لون رائٹ آف ہو، کک بیک ہو، یہ ہمارے ٹیو آرز کا حصہ ہے اور رہے گا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اصل بات جو ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے جب دھرنا تھا، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مطلب پاناما لیک آ گئی ہے، ابھی 9 تاریخ کو ایک اور آئے گی، اور آپ دیکھیے گا 9 کو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہوگا۔ اصل بات یہ نہیں ہے، انہیں کوئی موقع ملے گا، 2 سال بعد الیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی بھی ریوائیو ہونا چاہتی ہے، پچھلے الیکشن میں اس کا بڑا اور ہونا چاہیے، بڑا اس کا برا حال ہوا۔ جو کچھ تحریک انصاف اپنے ساتھ خود عمران خان کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ سر اگر کچھ معاملہ نہیں ہے تو پھر پریشر کس چیز پر ہے حکومت کا؟ کیوں نواز شریف صاحب جو ہے افتتاح کے ساتھ اب جلسے بھی کر رہے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں، رابطہ بھی کر رہے ہیں لوگوں سے؟ یہ پریشر ہی ہے نا سر، حکومت تو نارملی جلسے نہیں کرتی ہے۔ نواز شریف صاحب کس نے کہا آپ کو حکومت جلسے نہیں کرتی؟ یہ تو اپوزیشن کا کام ہے جلسے کرنا۔ اگر آپ کو بھی وہ سڑکوں پہ لے آئے، اس کا مطلب وہ بات منوا گئے اپنی۔ پھر نہیں ایسی بات نہیں۔ آپ کو پتا بھٹو صاحب کتنے جلسے کرتے تھے جب وزیر اعظم تھے؟ انہوں نے بھی اس وقت شروع کیے تھے جب سر 77 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب حالات خراب تھے تو انہوں نے قوم سے رابطہ کیا تھا۔ نہیں بھیا، میں تو ان جلسوں میں خود رہا ہوں نا، ایسی بات نہیں ہے۔ آخر میں تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکے تھے جب یہ اعتزاز حسین انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے پی این اے کے ساتھ، پھر تو کھیل ختم ہو گیا تھا، پارٹی واز اوور ایٹ دیٹ ٹائم۔ پریشر نہیں ہے یہ، نارملی وہ جلسے کرتے تھے اور کرنے چاہیے۔ اچھا جلسے نہ کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پبلک میں کیوں نہیں جاتے؟ 3 سال میں کیوں نہیں کیا؟ اس موقع پہ کیوں شروع کیا جاتا؟ پہلے بھی گئے، کئی دفعہ گئے، لیکن ٹھیک ہے موقع بھی حساب سے مناسبت سے ہوتے ہیں، چیزیں موقع کی مناسبت سے ہوتی ہیں نا۔ تو اگر اچھا ہے پبلک میں، اور وہ جو مانسیرے کا جلسہ تھا نا، وہ یہ صاف چلی شفاف چلی کا پچھلے 20 جلسے اکٹھے کرو نا، تو وہ ایک کے برابر نہیں تھا۔ لوگوں کو بتانا بھی ہے نا کہ کون لوگ کیا مطالبے کر رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں استعفیٰ دے دو جس کے پیچھے پبلک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں جاتا اور کہاں پہ کے پی کے میں، جہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ ہو رہے ہیں نا جلسے۔ آج بھی بنو میں کیا ہے؟ آج بھی بنو میں جلسہ۔ ہاں تو یہ کیا میسج ہے؟ کیوں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں؟ وہاں تو نہیں کٹھے ہونے چاہیے۔ صوبے میں آگے کریں گے تو ہم آپ کے صوبے میں کریں گے، مطلب نہیں یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ سے اجازت دی ہوئی ہے، آپ لاہور میں بندے اکٹھے نہیں کر رہے، ہم بنو میں بھی کر رہے ہیں، مانسیرے میں بھی کر رہے ہیں، یہ ہے بات۔ اور پھر آپ کو اخلاقی طور پہ لوگ سمجھ جاتے ہیں نا ان چیزوں سے کہ اس طرح کے مطالبے کرنے کا جواز رہ جاتا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ آپ اسٹیبلٹی خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ خوشحالی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سارے فیصلے ٹیڑھے ہیں، خاص طور سے پی ٹی آئی جماعت یہاں پہ پاکستان میں ملک دشمن جماعت تو نہیں ہے جو خوشحالی پہ آ کے کوئی، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، لیکن ایک چیزیں تو کچھ دیکھیں نا، فرض کریں نواز شریف اگر لندن کے میئر کے الیکشن میں صادق خان جو کہ ایک پاکستانی نژاد کشمیری نژاد مسلمان ہے، اس کے مقابلے میں اگر کسی یہودی کو سپورٹ کرتا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بتائیے مجھے۔ مقابلہ ہے ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان، ٹھیک ہے، اور اس یہودی خاندان کے فرزند سے کہ جو پورے یورپ میں ان کے مفادات کو یہودیوں کے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اگر نواز شریف اس یہودی کی سپورٹ کرتا تو کیا کر رہا ہوتا ہے اس وقت میڈیا؟ یہ مجھے بتائیں آپ۔
مشاہد اللہ خان صاحب میرے پاس بالکل وقت ختم رہ گیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس چیز پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے, لیکن اب اس پہ وہ لندن کے الیکشن اس کو وہیں رہنے دیں. کیوں رہنے وہیں؟ نہیں, وہاں پہ مسلمان بستے ہیں, پاکستانی بستے ہیں. کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ جو اپنی ویڈیوز نکال کے دیکھیں, آپ کہتے ہیں طالبان خان ہے, کبھی کہتے ہیں یہودی ہے. مطلب یا تو وہ یہودی ایجنٹ کے سپورٹ کر سکتے ہیں یا طالبان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں ساتھ تو نہیں ہو سکتی. یہ آپ لوگوں کا ہی بیان ہے طالبان خان, آپ لوگوں نے ہی نام دیا ہے ان کو. نہیں, ہم نے نام نہیں دیا, لیکن ہم تو یہ دیکھیں نا, جو واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں نا بھائی. سر بالکل آخر میں یہ بتائیں, وہ تو سوچ سمجھ کے کوئی کام ہی نہیں کرتے نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. میرے پاس وقت ختم ہو جائے گا. مشاہد اللہ خان صاحب, آپ لوگوں نے کہا, نواز شریف صاحب نے یہ قوم سے خطاب کر کے کہا تھا کہ جس کے پاس ثبوت ہے ہمارے خلاف جوڈیشل کمیشن میں لے کر آ جائے. آج اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ اونس جو ہے وہ نواز شریف پر ہے کہ وہ ثابت کریں وہ بے قصور ہے. یہ تو نیب کا لا ہے, ڈریکولین لا, نیب کا لا ہے, جو آج بھی یہی وکیل سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے میں نے خود سنا, یہ کہتے تھے اس وقت اس بات کو جو آج یہ خود کر رہے ہیں کہ یہ ڈریکولین لا ہے. آج یہ ڈریکولین لا, یہ جمہوریت کے جو چیمپئن اور امن پسند بڑے بنتے ہیں وہ آج ڈریکولین لا کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ پہ اگر اس کو اطلاق کریں, لا چل رہا ہے جمہوری حکومت میں, 8 سال ہو گئے جمہوریت. بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جناب, اور میں یہ سچ کہوں گا کہ چودھری اعتزاز احسن منصور الحق اور رمیش خان سے پلی بارگین کر کے کروڑوں روپے لے کے 2 لاکھ روپے کی رسید کاٹتے ہیں اور اس پہ ٹیکس دیتے ہیں, تو پھر اس ڈریکولین لا کے مطابق وہ ثابت کریں نا. سر وہ نیب اگر ڈریکولین لا ہے تو وہ آج بھی ہے. 8 سال ہو گئے, 3 سال آپ کے, 5 سال آپ کے, یہی قانون چل رہا ہے سر نیب کا. آپ لوگوں نے نہیں بدلا, ایکسیپٹیبل ہے اس لیے نہیں بدلا نا شاید. تو وہی کہہ رہے ہیں, اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے. نہیں, کوئی ایسا اس میں بھی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں اپوزیشن کی ڈیمانڈ مانیں گے. کل جو لوگ عدالتوں میں کھڑے ہو کے اسے ڈریکولین لا کہتے تھے, آپ چھوڑ دیں نیب کے لا کو, آپ نواز شریف سے اس بات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل مجھے کلوز کرنا ہے. اس نقطے کو مانا جائے گا کہ نواز شریف صاحب آ کے ثبوت دیں کہ وہ بے قصور ہیں؟ نواز شریف ہے ہی بے قصور, ثبوت کیوں دیں؟ نواز شریف کا تو نام نہیں ہے, بے نظیر کا نام ہے, رحمان ملک کا نام ہے. بچے آ کے یہ ثبوت دیں گے, 248 لوگوں کا نام ہے, ان کی بات کریں. آپ 2 کی بات مت کریں. نواز شریف کا نام نہ ہے نہ کبھی ہوگا. نواز شریف ایک شفاف ترین شخص ہے. حسین اور حسن آ کر اپنی صفائی دیں گے کہ ہم بے قصور ہیں. انہوں نے کہا ہے نا کہ ہر فورم پہ وہ پیش ہونے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نواز شریف سے مطالبہ یہ ہے کہ حکومت گر جائے, کسی طرح جمہوریت گر جائے, تیسری قوت کو فائدہ ہو جائے. یہ ہے سارا. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.